अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम औलाद के हकूक़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम वालिदैन के हकूक़ जो है वो मुताला कर चुके हैं। आज औलाद के हकूक़ का मुताला करेंगे। ये औलाद के जो हकूक़ हैं ये वालिदैन के फ़राइज़ हैं। इस्लाम ने जहाँ वालिदैन के हकूक़ की अदायगी पर बहुत ज़ोर दिया है, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में वालिदैन इस बात के पाबंद हैं कि वो अपनी औलाद की अच्छी परवरिश और तरबियत करें और इनकी तमाम जायज़ ज़रूरियात पूरी करें। तो ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी में आता है कि औलाद की बुनियादी तमाम ज़रूरियात को पूरा करना ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। अब हम देखते हैं कि कुरान मजीद इस बारे में हमें क्या रहनुमाई फ़राहम करता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान और हदीस की रोशनी में हम इन चीज़ों को देख लेते हैं कि औलाद के हकूक़ क्या हैं और वालिदैन के क्या फ़राइज़ बनते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है तहफ़्फ़ुज़ हयात। तहफ़्फ़ुज़ हयात क्या है कि ज़िंदगी गुजारने का तहफ़्फ़ुज़ ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी में आता है और औलाद के हकूक़ में है कि उनको ज़िंदगी अल्लाह ने दी है तो उनकी ज़िंदगी का जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जैसे कि आपके इल्म में है कि अरब के अंदर लोग जो हैं वो अपनी औलाद को कत्ल कर देते थे इस वजह से कि या तो मुफलिसी की डर से कि ये हमारे पास खाने को खुद नहीं है तो हम इनको कहाँ से खिलाएंगे, और या अपनी बेटियों को कत्ल कर देते थे। तो ये इस चीज़ का जो है वो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को मना फरमाया है। तो इस्लाम से कबल अरब मुफलिसी के खौफ से और इस झूठे गुरूर के बायस कि हम कोई हमारा दामाद ना बन जाए अपनी लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। कुरान पाक ने इन्हें इस बुरे अमल से मना फरमाया और क्या इरशाद फरमाया कि वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, और तुम अपनी औलाद को माल के कम हो जाने की वजह से कत्ल ना करो या गुर्बत के डर से कत्ल ना करो। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी रिस्क देते हैं और तुमको भी देते हैं। इन्ना कत्लहुम कान खितन कबीरा, बेशक उनका कत्ल करना बहुत ही बड़ी खता है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला ने ये औलाद का जो है वो हक रखा है वालिदैन के उनकी उनकी जो है वो ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जो है उन्हें फ़राहम करें। दूसरा पॉइंट क्या है, दोज़ख से बचाओ। दोज़ख से बचाव क्या है कि वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि औलाद की वो तरबियत करें और उन्हें इस बात की तरफ जो है वो लेकर आएँ कि वो अल्लाह के फरमाबरदार बन जाएं, ताकि वो इस दुनिया के अंदर कामयाबी भी हासिल कर सकें और आखिरत की हमेशा हमेश की कामयाबी जो है वो उनका मुकद्दर बने। तो इसमें वालिदैन को ये कहा गया है कि जहाँ वो उन्होंने अपने आप को आग से बचाना है, वहाँ अपने औलाद को भी जो है वो उनको भी आग से बचाएं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दोज़ख से बचाओ, कि अल्लाह ताला सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में बयान करते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से। आगे वाली आयत का टुकड़ा भी वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन पत्थर और इंसान बनने वाले हैं। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन, उनके ऊपर जो फरिश्ते मुकर्रर हैं वो तुंदखू और सख्त गीर हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और करते हैं वही जो उनको हुक्म दिया जाता है। तो लिहाजा ये वालिदैन की जिम्मेदारी में आता है कि वो अपने आप को भी उस आग से बचाएंगे और अपनी औलाद को भी इस चीज़ से बचाने के लिए जो है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। तो औलाद का ये हक और वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करें
تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب انسان بنے اور آخرت میں عذاب الہی سے بھی بچ جائیں۔ آگے تیسرا پوائنٹ ہے تعلیم و تربیت۔ والدین اپنی استطاعت کے مطابق بچوں کی دینی اور عصری تعلیم کا مناسب اہتمام کریں، یعنی دین اور دنیا دونوں تعلیم کا مناسب اہتمام کریں تاکہ وہ حقوق و فرائض سے آگاہ ہو کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل فرما برداری کریں اور عصری علوم کے ذریعہ رزق حلال کمانے کے قابل ہو سکیں۔ کہ دینی علم کے ذریعے وہ زندگی گزارنے کے طریقے کہ کون سے ان کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں اور کون سے ان کے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں، یہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ اور عصری علوم سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی کام میں مہارت حاصل کر کے اس میں اپنا رزق حلال طریقے سے کھانے کا اہتمام جو ہے وہ کریں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو یہ اولاد کا والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق بچوں کی دینی اور عصری تعلیم کا مناسب اہتمام کریں تاکہ وہ حقوق و فرائض سے آگاہ ہو سکیں۔ آگے دیکھیں، چوتھا ہے وراثت میں حق۔ وراثت میں حق کیا ہے کہ اسلام نے میراث میں وراثت میں تمام حقداروں کے حصے مقرر کر دیے ہیں، لہٰذا اولاد کا حق ہے کہ والدین شریعت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق اولاد کو منصفانہ انداز میں ان کا حق وراثت دیں اور کسی ناراضی کی وجہ سے اولاد کو حق وراثت سے محروم نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے یا وصیت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے کہ وراثت میں لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں وراثت میں۔ تو اس میں عام طور پر ہمارے معاشروں کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہندوانہ رسم و رواج کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو وراثت میں حصہ اکثر و بیشتر نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے اور اس میں اتنی سخت وعید آئی ہے کہ جہاں یہ وراثت کے قوانین بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں، وہاں کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر تم یہ اللہ کے مقرر کردہ حصے ہیں، اگر تم اس کے مطابق فیصلے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر تم اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو اتنی سخت وعید ہے کہ وراثت میں جس کا حق بنتا ہے اولاد میں سے اس کو وہ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹے کو یہ فلاں چیز جو ہے وہ دے رہا ہوں، آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ آپ نے پوچھ لیا کہ کیا تمہارا یہی بیٹا ہے جس کو تم یہ چیز دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میری اور بھی اولاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کو بھی وہی حصہ دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، صرف میں اپنے اس بیٹے کے دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ناحق بات پر گواہ نہیں بنوں گا، جو تم اپنے ایک اولاد اپنے بیٹے کو دے رہے ہو اور وہی اپنی دوسری اولاد کو بھی وہی دو۔ وراثت میں تو لڑکے کا 2 حصے ہیں اور لڑکی کا 1 حصہ ہے، لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والدین اپنی زندگی میں کوئی تحفہ تحائف دیں تو جو لڑکے کو دیتے ہیں اتنا ہی لڑکی کو بھی دیں۔ لیکن کیا ہے کہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لڑکی کو زیادہ دوں، لیکن کیا ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دیا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ والدین کی اس دنیا سے رخصتی کی یا فوت ہونے پر جو ہے ان کو جو وراثت تقسیم ہوگی وہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ کیوں دیا جائے گا؟ کہ لڑکے نے ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ لڑکی اگر
والدین کے گھر میں ہے تو وہ یا بھائی اس کا ذمہ دار ہے، یا والدین ہیں، اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا خاوند اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو اس لیے لڑکی کو ایک حصہ دیا گیا، لڑکے کو 2 حصے دیے گئے. اچھی پرورش. اولاد کا شرعی حق ہے کہ والدین ان کی اچھی پرورش کریں اور بچوں کے لباس، خوراک اور تعلیم و تربیت پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہوئے انہیں معاشرے کا مفید فرد بنائیں. اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یعنی کہ لباس، خوراک، تعلیم و تربیت میں اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کر کے معاشرے کا مفید فرد بنائیں. اگلا اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کے گھر لڑکی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ رہنے دے اور اسے حقارت سے نہ دیکھے اور اس پر لڑکے کو ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ اولاد کے معاملے میں ہے. آگے دیکھیں محبت و شفقت. یہ بھی والدین کا فرض بنتا ہے اور اولاد کا حق ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ کیا کریں؟ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں. محبت اور شفقت اولاد کا بنیادی حق ہے. بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے وقت شفقت و محبت کا رویہ اپنایا جائے اور انہیں ہر وقت جھڑکنے اور مارنے سے پرہیز کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور ایک جگہ آپ نے فرمایا ہر درخت کا ایک پھل ہوتا ہے اور دل کا پھل اولاد ہے. تو یہ اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ آپ اپنی نواسی امامہ کو جو کہ آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کی بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر میں اور کبھی مسجد میں اٹھائے پھرتے تھے. اور نماز کی حالت میں آپ کی ٹانگوں میں سے گزر جاتی، کبھی کندھوں پر چڑھ جاتی، مگر آپ اطمینان سے نماز پڑھتے رہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دیکھا کہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں. آپ نے ممبر سے اتر کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا دیا اور بقیہ خطبہ اسی حالت میں مکمل کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں. تو یہ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں. عدل و مساوات. یہ بھی والدین کا جو ہے وہ فرض بنا ہے اور اولاد کا حق ہے کہ ان کے درمیان میں عدل اور مساوات کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اولاد کے ساتھ عدل و مساوات کا برتاؤ ہونا چاہیے. خاص طور پر لڑکوں کو لڑکیوں سے برتر نہیں جاننا چاہیے. اولاد میں فرق اور امتیاز کرنا ظلم ہے. ایک دفعہ ایک صحابی نے اپنے ایک غلام تحفے میں دیا اور چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے سب بچوں کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ عرض کیا نہیں. فرمایا تو میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. یہ اس طرح کی کئی مثالیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں. کہیں یہ غلام کا آتا ہے، کہیں باغ کا آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو باغ دے رہا ہوں تو اس پر آپ گواہ بنے. تو یہ کیا ہے کہ یہ عدل و انصاف والدین کو کرنا ہے. یہ والدین کے فرائض میں شمار اولاد کا حق ہے. اب آ جائیں دعائے خیر. اولاد کے حق میں والدین کی دعائیں اللہ کے ہاں بڑی مقبولیت رکھتی ہیں. لہذا والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کامیابی اور اصلاح کے لیے ہر وقت دعائے خیر کریں اور ان کے لیے بد دعا نہ کریں.
اللہ تعالیٰ نے والدین کو یہ دعا سکھائی. دعائیں تو بے شمار ہیں. فرقان کی ہے کہ یہ سورہ احقاف کی ہے، رب اوزینی، اے رب، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدیہ، کہ میں شکر کروں تیری نعمتوں کا جو تم نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں نیک عمل کر سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو درست کر دے. انی تبت الیک و انی من المسلمین، بے شک میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. تو یہ اولاد کے لیے جو ہے کہ اپنی اولاد کی اصلاح اور ان کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا. اور اب آ جائیں اسی طرح جو سورہ فن کی آیت نمبر 74 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین یقولون، عباد الرحمن کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ کے رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں. ان کی مختلف صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں، والذین یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. تو یہ کیا ہے کہ متقیوں کا امام بنانے کے لیے کہ ہم اولاد و بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو ہے وہ تقاضا کیا جا رہا ہے. اور متقیوں کا امام کیا ہے؟ اولاد اگر متقی پرہیزگار ہے تو اولاد والدین جو ہیں وہ پھر امام کہلائیں گے نا ان کے. تو اس لحاظ سے یہ والدین کے فرائض میں ہے کہ اولاد کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں. اب آ جائیں نکاح. اولاد کا یہ حق ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں اور روزگار کا مناسب انتظام ہو جائے تو اچھے اور نیک گھرانوں میں ان کے نکاح کا بندوبست کیا جائے، اور اس سلسلے میں ان کی رضامندی کو بھی مد نظر رکھا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں تاخیر جائز نہیں: جب فرض نماز کا وقت ہو جائے، جی، جنازے میں جب وہ سامنے ہو، تیسرا اولاد کی شادی میں جب ان کا مناسب رشتہ مل جائے. تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تو یہ والدین کی ذمہ داری میں بھی ہے کہ والدین اپنی اولاد کا نکاح کرنے کے معاملے میں پیش قدمی کریں. آگے دیکھیں وقت پیدائش کے حقوق. بچے پیدا ہونے پر نہلا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح بچے کی پیدائش کے 7ویں روز ادا کیا جائے، اور لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم اور خیرات کیا جائے. اس کا اچھا نام رکھا جائے. اس کے سر کے بال اتار کر ان کے برابر کی مقدار میں چاندی صدقہ کی جائے. تو یہ کیا ہے کہ یہ بھی اگر والدین اس چیز کو افورڈ کرتے ہیں اور ان کو جانور ذبح کرنے کی بھی استطاعت ہے تو لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1، اور لڑکے کے لیے بھی 1 بھی آتا ہے. تو اس لیے کہ یہ خرچ کرنا، عقیقہ کرنا اور عزیز و کارب کو کھلانا یا غریبوں مسکینوں کو جو ہے تقسیم کرنا، یہ پیدائش کے موقع پر والدین کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کریں اگر وہ اس کو کر سکتے ہیں. آگے دیکھیں عزت و اکرام. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو باعزت مقام سے نوازا ہے، اسی لیے اولاد حق رکھتی ہے کہ اس کی عزت اور اکرام کیا جائے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے، اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کی اچھی تربیت کرو. کہ ایک تو ان کی عزت اور احترام، یہ نہیں کہ ہر وقت انہیں ذلیل کرتے رہنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتے رہنا، نہیں، بلکہ ان کو احترام دینا، عزت دینا، یہ بھی والدین کے فرائض میں شامل ہے اور اولاد کا حق ہے. اور اسی طرح نیکی میں مدد. اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ والدین نیکی کے کاموں پر انہیں ابھاریں اور بوقت ضرورت نیکی کے کاموں میں ان کی مدد کریں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس والد پر رحم کرے جو اپنی اولاد کو نیکی کی اپنی اولاد کی نیکی پر مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں ایسے والدین پر اولاد جو اپنی اولاد کو نیکی کی طرف جو ہے پیش قدمی کرواتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے اولاد کے حقوق کو مطالعہ کیا جو کہ والدین کے فرائض تھے. اب آ جائیں انگلش میڈیم اسٹوڈینٹس کے لیے بھی کہ اس میں دا رائٹ اینڈ ریسپانسبلٹیز آف چلڈرن، اس میں دا رائٹس آف چلڈرن، دا چلڈرنس آف دا ڈیوٹیز آف پیرنٹس. تو اس میں ان اسلام دا پیرنٹس آر ریسپانسبل فار دا گڈ نیوٹرنگ quality education and best fostering of their children and help children become a useful part of the society. In this regard, aid of children and responsibilities of parents are defined as follows. ہم نے اولاد کے والدین کے حقوق تو پڑھ لیے ہوئے ہیں اور responsibilities. So the right of life. Parents are responsible to bring children into this world. Thus, it is the right of a child that parents should protect their life from any threat. Before the Islam, the people used to nurture their children from the fear of poverty and lack of food. In Quran, this act is strictly forbidden. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Do not kill your children out of poverty. We will be provided for you and them. کہ یہ والدین کی ذمہ داری میں ڈیوٹیز میں آتا ہے کہ اولاد کی زندگی کا تحفظ کیا جائے اور ان کو رزق فراہم کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق کا بندوبست کرتا ہے. تو اس میں والدین کو یہ ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ وہ پیرنٹس جو ہیں ریسپانسبل ہیں چائلڈ کی اس کی پروٹیکشن کے اور ان کی لائف کے حوالے سے. Right of nursing and wearing. Nursing means breastfeeding baby for milk. This is the right of the child that mother breastfeed him. Allah has told mothers to breastfeed child for 2 years duration. یہ سورہ بقرہ کی آیت 233 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اولاد یہ حق ہے کہ والدہ جو ہے ان کو 2 سال تک جو ہے وہ دودھ پلائے. آگے دیکھتے ہیں رائٹ آف نیوٹرنگ برنگنگ اپ. اٹ از دا رائٹ آف چلڈرن آن پیرنٹس دیٹ دے شوڈ بی نیوٹرنڈ ویل. اٹ از ریسپانسبلٹی آف پیرنٹس to provide their children with basic necessities like clothes, housing, and food. لا يكون لأحد منكم 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. He who has 3 daughters or 3 sisters and he treats them well, then he will be granted with Jannah. وہ جنت میں داخل ہوگا جس کی 3 بیٹیاں اور ان کی پرورش کر کے وہ اچھے طریقے سے انہیں ان کی شادی کر دیتے ہیں تو والدین ان کا جنت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اپنی فنگرز کو آپس میں ملا کر بتایا کہ اس طرح وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا. عقیقہ اینڈ نیمنگ. When child is born, he should be given bath along with adno akamat. Adhan and aqamat should be
recited in his, yeah, in her ears, and on the seventh day of the birth, the akika, if one cannot afford it, can uh, be done any other day in the life, should be performed, and child should be given a good name, and his hairs should be removed from, and silver should be given as sadaqah, which should be equivalent to the weight of hairs. یہ والدین کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ وہ اولاد کا حق عقیقہ کریں. عقیقہ یہ ہوتا ہے کہ دو جانور، لڑکے کے لیے ایک لڑکی کے لیے کوئی بکرا یا ذبح کیا جائے، یا لڑکی کے لیے ایک بھی آتا ہے بہرحال، تو اس میں ساتویں دن جو ہے وہ عقیقہ کیا جائے، نام رکھا جائے، بال بڑھوائے جائیں، بال کاٹے جائیں، اور اس کا ایک اچھا اسلامی نام رکھا جائے. تو شروع میں پیدا ہونے کے وقت جو ہے وہ ایک کان میں اذان اور دوسرے میں جو نماز کھڑی ہونے کے لیے اقامت کہی جاتی ہے وہ والی پڑھی جائے. اور اس کے بعد جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس وقت کیا کیا جاتا ہے، صرف جماعت کھڑی ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اذان اور اقامت پہلے دن ہو چکی تھی اور اب اس کا آخری وقت ہے، تو جنازے کے وقت یہ کام نہیں ہوتا. جی یہ تو ریسپانسبلٹیز آف چلڈرن، یہ ہم چیپٹر یہ پڑھ آئے ہوئے ہیں. جی فلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. Right of education. It is the right of children that parents should provide them with better education so that they can lead a respectable life in society and can attain jobs to earn their living. It is said by Prophet, peace be upon him, the best gift of parents to their children is good education. Right of teaching. It is also the right of children and duty of parents to teach their child so that at one hand he should be loyal to country and nation, and at the other hand they should be submissive and obedient to Allah. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ has said یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا and اکرموا اولادکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم has said respect your child and teach them well. Right of love. It is the right of the children that parents should show them and treat them with love and affection, make children to labor in an innocent age, and deprive them of right of education, and be strict to them is against the laws of affection. Prophet ﷺ said, children are flowers of Allah's garden. Hazrat Muhammad ﷺ loved their grandchildren a lot and carried them on his shoulder. Prophet ﷺ said, love children and be merciful towards them and fulfill every promise you made to them because they considered you their caretaker. Right of inheritance. It is the
of children that they should get their part in the inheritance of their parents. Thus, it is duty of parents that they should not deprive children of their this right. والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو inheritance کا should their parents thus duty parents they should be deprived ان کے حقوق فرائض ادا کریں اور ان کو جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں. Justice and equality. It is duty of parents that they should treat their children with justice and equality and should not prefer one child over other as tie is cruelty. Once a companion of Prophet peace be upon him gifted a servant to his son and wanted Prophet peace be upon to be witness of this. Prophet peace be upon asked, have you gifted the same to all your children? He said, no. Prophet sallallahu alaihi wasallam said that I could not be the witness of this injustice. سنن ترمذی کہ ناجائز معاملے میں اس پر کوئی گواہی نہیں دیتا. تو جو تم اپنی اولاد کو ایک کو دے رہے ہو وہی دوسری کو بھی وہی چیز عطا کرو. At one more event of the Prophet peace be upon him said, اتقوا اللہ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ, fear your Lord and do justice among your children. Sahih Muslim. Right of marriage. When children reach to right age, tie is duty of parents to get them married. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam peace be upon him said, those who bear children should name them with good names and get them married when they grow up. تو یہ والدین کی ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ وہ والدین اولاد کی جو ہے وہ میرج شادی کرنے کا اہتمام کریں. Prophet peace be upon him also said at one more place that one should not delay three things: prayer on its time, burial when it is ready, ان کی جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس وقت اس کو فوراً جنازہ پڑھا جائے. میرج آف چلڈرن وین رائٹ اسپاؤس از فاؤنڈ, کہ لڑکا یا لڑکی کی شادی کر دی جائے جیسے ہی ان کو کوئی مناسب رشتہ ملے. رائٹ آف پریئرس. It is also duty of parents that they should pray in favor of their children as Allah accept the prayers made by parents in favor of their children. In Quran, Allah defines the characteristics of mu'min who pray wa aslih fi dhurriyyati, my Lord, keep goodness for me in the children. یہ والدین کے ڈیوٹیز ہو گئیں جو اولاد کے رائٹس ہو گئے کہ جو ادا کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اگر تو ہم والدین کی صورت میں ہوں تو والدین کی صورت میں اپنی اولاد کی یہ ذمہ داریوں کو پورا کریں, اور اگر ہم اولاد کی اسٹیج میں ہیں تو اپنے والدین کی ذمہ داریوں کو فرائض کو پورا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.